तेरे इश्क में परी मुगल किस्त 33। मीर सिका खान इसे रात को कमरे में बंद कर गया था। वो मीर से बहुत डरी हुई थी। रोते रोते जाने कब वो नींद की वादियों में खो गई थी। अब सुबह इसकी आँख दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर खुली थी। मीर सिका खान वॉशरूम से फ्रेश होता निकल रहा था। एक नज़र अरूबा पर डालता शीशे के सामने खड़ा हुआ। नाश्ता तैयार है, उठो पहले फ्रेश हो जाओ और फिर नाश्ता कर लो। वो टॉवल इसकी तरफ उछालता बाहर जाने लगा। फिर रुक कर इसे देखा। मुलाजमा नाश्ता कमरे में ही ले आएंगे। वो कुछ पल इसे देखता चला गया। मीर के जाने के बाद वो दोबारा लेट गई थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद गरबानी से जब वो शावर लेकर आई तो इसका ब्रेकफास्ट टेबल पर पड़ा था। वो यहाँ से निकलने के तरीके सोचती हुई नाश्ते की तरफ मुतवज्जा हुई थी। हाँ, रियाज को क्या कहना था। नीचे आते ही इसकी नज़र रियाज के साथ खड़ी बरीरा पर पड़ी थी, जो किसी बात पर रियाज से बहस कर रही थी। मीर सिका खान की आवाज़ सुनते ही वो पीछे मुड़ी थी। आई ना, आप खड़े क्यों हैं? कुछ खाते तो वज़ा करने दें मुझे अपनी। जिसे निकाह के छोरे तक खिलाना गवारा नहीं किया था आपने। इसको देखते ही इसके सामने खड़ी होती इसे सोफे की तरफ इशारा करती एक एक लफ्ज़ छुपा कर बोली और रियाज के उठते ही बाहर इसके पास आ गई थी। मगर फिर इसे ये जानकर झटका लगा के मीर सिका खान ने अरूबा से निकाह कर लिया है। इसे तो सब भूल कर ये सदमा लग गया था कि मीर सिका खान ने इसे बुलाना तो दूर की बात, बताना तक ज़रूरी नहीं समझा और इसे सामने देखते ही वो शुरू हो गई थी। मीर सिका खान ने एक नज़र रियाज पर डाली थी, जैसे पूछना चाह रहा हो कि ज़रूरत थी इसे बताने की। हाँ जी, अब रियाज को घुरें। अपनी ज़ुबान पे बेच कर छुआरे मंगवाए थे ना। इसे चुपचाप रियाज की तरफ देखता पाकर वो दोबारा बोली थी, ऐसी कोई बात नहीं है, सब जल्दी में हुआ। टाइम नहीं मिला। सोफे पर बैठता वो नॉर्मल अंदाज में बोला था, आप जानते भी हैं कि कौन है वो, क्या बैकग्राउंड है उसका। वो इसके इतने नॉर्मल रिएक्शन पर ज़ब्त से मुट्ठियाँ भींचती कतरे धीमी आवाज़ में सोफे पर बैठती बोली थी, ये तो शुक्र हुआ रियाज ने मुझे सब बता दिया। क्या सब? मीर सिका खान आईब्रो झुका कर बोला, यही के नहीं सर, मैंने कुछ नहीं बताया, मैडम झूठ बोल रही हैं। इसकी बात पर बरीरा का दिल चाहा कि साइड पर रखा गुलदान रियाज के सर पर दे मारे। अब तुम दोनों टॉम एंड जेरी का सीज़न 2 बंद करोगे कुछ देर, हमने ज़रूरी बात करनी है। वो जो कब से खामोश बैठा इन दोनों को लड़ते देखता थक गया था, गुस्से से बोला, क्या ज़रूरी बात? वो सीधी होकर बैठती संजीदगी से इसे देखने लगी। मीर सिका खान ने रियाज को देखा।
کرنل کو ہمارے بارے میں بھنک لگ گئی ہے۔ اس نے پولیس اور سیکرٹ ایجنٹ کے لوگوں کو شامل کر لیا ہے۔ اس میں بی بی جی بھی شامل ہے۔ دنیا کے سامنے بے شک وہ ایک کرنل ہے، مگر اس کا لنک مافیا کے ساتھ بھی ہے، اور اب بہت سے مافیا مین ہمارے پیچھے ایک دفعہ پھر پڑ گئے ہیں۔ ریاض اسپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ میر کی گرے آنکھیں پل میں لال ہوئی تھیں۔ وہ جب جب کرنل شیر خان کا نام لیتا، اس کا یہی حال ہوتا تھا۔ اس نے خود مارنا تھا کرنل شیر خان کو اپنے ہاتھوں سے۔ وہ سمجھتا تھا کہ جتنی سزا اسے ملے وہ بہت کم ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ کرنل کو تڑپا تڑپا کر مارے، جیسے وہ اس کی وجہ سے اپنے بچپن میں تڑپے تھے، اپنا بچپن تباہ کر گئے تھے۔ تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ میرزا خان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بھی حیرت سے منہ کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سر، جہاں زیب نے بتایا ہے، تو اب مطلب اب ہم کیا کریں گے؟ دوبارہ سے وہی لڑائی جھگڑے؟ او گاڈ! وہ پریشانی سے ماتھا ملتی بولی۔ مطلب سارے مسئلے ایک ہی ساتھ نازل ہونے تھے کیا؟ اب بس دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے، اس کے بعد ہی کچھ سوچا جا سکے گا۔ میرزا خان ان دونوں کی پریشان شکلیں دیکھتا بولا تھا۔ 6 سال پہلے کی بات اور تھی۔ وہ اکیلا تھا، مگر اب وہ اپنے ساتھ ایک معصوم جان کو باندھ چکا تھا۔ وہ جو نظروں کے خطروں کے کھیل سمجھ کر کھیلتا تھا، اب اسے ایک انجانا سا خوف تھا۔ وہ عروبہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تو تمہیں کب نکلنا ہے؟ کافی دیر کی خاموشی کے بعد وہ بریرہ کو دیکھتا بولا تھا۔ گھنٹے تک۔ وہ مختصر جواب دے کر دوبارہ خاموش ہو گئی تھی۔ تم عروبہ سے مل لو نا، پھر ساتھ ہی بریک فاسٹ کرتے ہیں، میرزا خان نے کہا۔ نا جی، شکریہ، بہت بہت۔ میں اس سے جا کر مل لوں۔ کیا بولوں گی جا کر اسے؟ کہ میر زبردستی اٹھا کر تمہیں بیوی بنا چکا ہے؟ پلیز بھائی، لڑکی ہوں میں بھی ایک، اپنے سامنے ہی اپنے جیسی لڑکی کو اتنا بے بس نہیں دیکھ سکتی۔ وہ غصے سے بولتی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے اٹھتے ہی ریاض بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میرزا خان نے اسے کچھ ضروری باتیں سمجھا دیں۔ وہ سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ وہ وہیں بیٹھا نہ جانے کن سوچوں میں گم ہو گیا تھا۔ پھر کچھ سوچتا اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ باہر تمہارا نامراد شوہر آیا کھڑا ہے، نکالو اسے۔ ہم اگر کچھ کہیں گے تو تماشا کھڑا کر دے گا۔ وہ مما کے پاس بیٹھی تھی جب حارث دندناتا ہوا اس کے سر پر آ پہنچا تھا۔ وہ انسی کے آنے کا سن کر غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور دروازہ کھولتے ہی باہر بڑے گیٹ تک آئی۔ باہر وہ بلینک گوگلز لگائے کار سے ٹیک لگا کر کھڑا موبائل پر کسی کو
ٹیکسٹ کر رہا تھا۔ چہرہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ اسے اپنی جانب آتے دیکھ کر وہ سیدھا ہوا۔ وہ چلتی ہوئی اس سے ذرا فاصلے پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ انسک نے اس کا یہ فاصلہ شدت سے محسوس کیا۔ پھر وہ سر جھٹک کر اس کے قریب ہوتا اس کا ماتھا چومتا ہوا بولا، طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے بولی، گھر چلو، میں لینے آیا ہوں تمہیں۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکنا نظر انداز کرتا بولا، میں نہیں جا رہی انزک۔ وہ جانتا تو تھا مگر پھر بھی وہ اسے دیکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا، آپ نے جو میرے بابا کے ساتھ کیا، اس کے بعد میں آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ واپس اس گھر میں جاؤں گی جہاں میرے بابا کے قاتل رہتے ہیں؟ وہ متنفر لہجے میں بولی، دیکھو فری، میں مانتا ہوں کہ میں تمہارے بابا کا قاتل ہوں، لیکن میں یہ بھی مانتا ہوں کہ میں نے بالکل ٹھیک کیا۔ وہ شخص اسی قابل تھا۔ وہ بولا۔ اس کی نظریں فرحین کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ آج 3 دن ہو گئے تھے اسے یہاں آئے۔ آریان جب اسے لینے آیا، اس نے آریان کو بھی آنے سے انکار کر دیا تو انسی کو یہاں آنا پڑا تھا، اور اب وہ گھر واپس جانے کو تیار نہ تھے۔ میں نہیں آؤں گی انزک، اب اس گھر میں میں کبھی نہیں آؤں گی، کبھی بھی نہیں۔ وہ بولتی واپس پلٹی تھی، جا رہی ہو تو میری ایک بات سنتی جاؤ۔ اس نے کہا تو وہ رک گئی، لیکن انزک کی جانب پلٹی نہیں۔ ایک دن جب تمہیں مکمل سچ پتہ چلے گا تو تم ضرور گھر واپس آؤ گی، لیکن کوشش کرنا کہ جلدی پلٹو۔ کہیں یہ نہ ہو کہ میرے گھر کے دروازے تم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں۔ اور ہاں، ایک بات اور۔ وہ کچھ پل رکا۔ اگر ایوان اس وقت بچ بھی جاتا تو میں اسے آج یہاں تمہارے سامنے قتل کر دیتا۔ وہ رو رہی تھی۔ تبھی حارث وہاں چلا آیا۔ جب وہ نہیں جانا چاہتی تمہارے ساتھ تو اسے فورس کیوں کر رہے ہو؟ جینے دو ہماری بہن کو۔ تم لوگ سب جانتے ہو، پھر بھی ایسا کر رہے ہو۔ میں حیران ہوں، کوئی بھائی اپنی بہن کا گھر کیوں اجاڑنا چاہے گا؟ کیا وہ مفاد نکلتا ہے تمہارا فری سے؟ تم چاہتے ہو یا دھکے دے کے گھر سے نکالوں؟ انزک مٹھیاں بھیجتا فرحین کو اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے گھورتا، گوگلز لگا کر واپس کار میں بیٹھا، جیسے آیا تھا ویسے واپس چلا گیا۔ چلو تم۔ وہ فرحین کو اندر لے گیا۔ پارا بیگم فرحین کے آنے پر اس کے قریب چلی گئیں۔ کیا کہہ رہا تھا انزک؟ لینے آیا تھا۔ حارث نے نفرت سے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں انزک کے لیے نفرت صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ تمہیں چلے جانا چاہیے تھا فری، تم ٹھیک نہیں کر رہی اس کے ساتھ نہ جا کر۔ پارا بیگم فرحین سے بولی، اماں آپ اسے نہ بھڑکائیں، اس نے نہ جا کر اچھا کیا، اور تم جاؤ،
بات کرنی ہے۔ وہ پارا بیگم سے کہہ کر اس کی طرف متوجہ ہوا جو حارث کو بدتمیزی سے بولتا سن رہے تھے۔ وہ سر ہلاتی چلی گئی۔ دیکھو اماں، آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا تو وہ دوسرا شوہر تھا، لیکن وہ ہمارا باپ تھا۔ آپ کو فرق نہیں پڑتا، مگر ہمیں فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ نے فرحین کو کچھ کہا یا کوئی الٹی سیدھی پٹی پڑھائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ کہتا وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے پارا بیگم دوپٹہ منہ پر رکھتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جن بچوں سے انہوں نے فرحین سے زیادہ محبت کی تھی، جن کی ہر بات ماننی تھی، آج وہ یوں ان کے سامنے انگلی دکھاتے اسے سوتیلی ہونے کا، دوسری بیوی ہونے کا طعنہ دے رہے تھے۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ فرحین کو سب سچ بتا دیں گی۔ یہی سوچ کر وہ اٹھی۔ ان کا رخ فرحین کے کمرے کی جانب تھا۔ جاری ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔